पार्ट 1 सेमेस्टर 2 LLB 4 इयर्स के नोट्स व्हाट्सएप से बाय कर सकती हैं। वेलकम टू ए लेवल्स अकेडमी इस्लामाबाद। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को जुवेनाइल डेलिक्वेंट सिखाऊंगी। जुवेनाइल कौन होते हैं? जुवेनाइल डेलिक्वेंट बेसिकली बच्चे होते हैं जो क्रिमिनल्स बन जाते हैं। इनकी एज 18 साल से कम होती है। जो भी क्रिमिनल जिसकी एज 18 साल से कम होगी उसको हम जुवेनाइल डेलिक्वेंट कहते हैं। ठीक है, आंसर को स्टार्ट करने से पहले थोड़े से जो क्वेश्चंस हैं उनको देख लेते हैं कि आपको एनुअल कोर्स में जो पेपर में सवालात आते रहे हैं वो कैसे आए थे। पहला सवाल है, डिस्कस वेरियस केसेस ऑफ द जुवेनाइल डेलिक्वेंट इन पाकिस्तान। आपसे कह रहे हैं कि पाकिस्तान में अब तक के जुवेनाइल डेलिक्वेंट के केसेस के हवाले से बताएं। वैसे केसेस का ऐसा जिक्र ना भी आप करें, जस्ट सिंपल जुवेनाइल डेलिक्वेंट का जितना टॉपिक है वो पूरा डाल दें। केसेस ना भी एक भी आते हों तो भी आपको अच्छे नंबरों से पास कर देंगे, बट इनका सवाल पूछने का अंदाज़ ऐसा है। ठीक है, अच्छा दूसरा सवाल है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म जुवेनाइल डेलिक्वेंसी इन पाकिस्तान, एक्सप्लेन इन डिटेल। आपसे वो पूछ रहे हैं कि आपको जुवेनाइल डेलिक्वेंसी के बारे में क्या इल्म है, क्या नॉलेज है, इसके बारे में आप तफसील से हमें बताएं। ये आया है सप्ली के पेपर 2025 में जो रिसेंटली हुआ था थोड़े दिन पहले। ठीक है, जब आप लोग मिड्स दे रहे थे ना, अपने मिड्स कह रही हूँ, जब आप लोग फाइनल्स दे रहे थे सेमेस्टर 1 के पंजाब यूनिवर्सिटी वाले, तो उसी दौरान सप्ली के भी हो रहे थे एनुअल वालों के, तो ये तब आया था सवाल। सही है, अच्छा अब हम इसके इंट्रोडक्शन से स्टार्टिंग लेते हैं। जुवेनाइल डेलिक्वेंसी का मतलब है ऐसे क्राइम्स जो कमिट करते हैं बच्चे या फिर टीनेजर्स। ठीक है, टीनेजर्स भी 18 साल से छोटे होते हैं, या इनसे भी जो छोटे बच्चे हों ना, जिनकी एज 8-9 साल हो, वो भी क्राइम कर सकते हैं। इट मे रिजल्ट फ्रॉम पॉवर्टी, फैमिली इश्यूज, लेक ऑफ एजुकेशन, बैड कंपनी एंड नेगेटिव सोशल इन्फ्लुएंस। बच्चे क्यों क्राइम करते हैं? उसकी वजह यह है कि इनकी फैमिली बहुत गरीब होती है, इन बच्चों की पॉवर्टी होती है, गुर्बत, पॉवर्टी को गुर्बत कहते हैं। ठीक है, गरीब होते हैं इसलिए क्राइम करते हैं, या फिर इनकी फैमिली में कोई मसला लगा होता है, माँ बाप की डाइवोर्स हो जाए या किसी भी रीज़न से, तो उस वजह से भी ये लोग क्राइम कर सकते हैं। उसके अलावा इन बच्चों के पास इल्म ना हो, एजुकेशन ना हो, तब भी ये क्राइम कर सकते हैं। उसके अलावा बैड कंपनी में इनका उठना बैठना। बैड कंपनी का मतलब ये है कि जो छोटा बच्चा है अगर गलत लोगों के साथ उठ बैठ रहा है, जो उसके दोस्त हैं वो गंदे हैं, बुरे हैं, गलत काम करते हैं, अगर ऐसे माहौल में ऐसे लोगों के साथ ये बच्चा उठ बैठ रहा है, उनके साथ रहता है, तो इस रीज़न से भी ये बच्चे क्राइम करते हैं। उसके अलावा नेगेटिव सोशल इन्फ्लुएंस। नेगेटिव सोशल इन्फ्लुएंस का मतलब ये है कि इस बच्चे के आसपास के जो लोग हैं वो इसको गलत काम जो है करने को कहते हैं, गलत काम सिखाते हैं। जैसे कि बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जिनको पता ही नहीं होता चोरी का मतलब क्या है, लेकिन इनके वालिदैन इनको चोरी करने पे लगा देते हैं बहुत छोटी सी एज में। क्यों कराते हैं? क्योंकि वो खुद भी ये काम करते रहे, फिर अपने बच्चों को भी वो नेगेटिव सोशल चीज़ें सिखाते हैं। सही है, दूसरी वजह से ये बच्चे क्रिमिनल्स बन जाते हैं। अब हम इसका मीनिंग देखेंगे। मीनिंग में आपने ब्लैक स्लॉट डिक्शनरी का जिक्र करना है कि जो ब्लैक स्लॉट डिक्शनरी है वो कहते हैं, ब्लैक स्लॉट डिक्शनरी कहती है कि जितने भी ये क्रिमिनल हैं इनको आप एंटी सोशल बिहेवियर वाले क्रिमिनल्स भी कह सकते हैं। वैसे इतना मुश्किल लफ्ज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल कहें कि ये जो क्रिमिनल्स होते हैं ना, जुवेनाइल डेलिक्वेंसी में जो क्रिमिनल्स होते हैं ये माइनर्स होते हैं। ठीक है, आपने बताना है कि क्रिमिनल्स जो कि गलत काम करते हैं, कौन क्रिमिनल्स? जो माइनर्स होते हैं यानी कि बच्चे। दैट वुड बी अ क्राइम इफ़ कमिटेड बाय एन एडल्ट। अच्छा, यहाँ पे दो चीज़ें हमें ब्लैक स्लॉट डिक्शनरी सिखा रहा है। जुवेनाइल डेलिक्वेंसी कहता है कि ये जो क्रिमिनल्स होते हैं, एक तो ये बच्चे होते हैं, दूसरी चीज़ हम इनको क्रिमिनल्स नहीं कह सकते। इन बच्चों को हम इन बच्चों को एंटी सोशल बिहेवियर कह सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि इस बच्चे ने एंटी सोशल बिहेवियर दिखाया है। समझ आ रही है? यानी कि हम इस बच्चे को ये नहीं कह सकते कि ये बच्चा क्रिमिनल है, बजाय कि हम क्रिमिनल उसको कहने हैं कि हम उस बच्चे को ये कह सकते हैं कि ये बच्चा तो जो है ना इसने एंटी सोशल बिहेवियर किया है, यानी कि क्रिमिनल नहीं है। हम किसी बड़े बंदे को क्रिमिनल कह सकते हैं जिसकी एज 18 से ऊपर है, लेकिन जिस पर्सन की एज 18 से कम है हम उसको एंटी सोशल बिहेवियर के अंदर कंसिडर करेंगे। अब आप लोग सोच रहे हैं कि बच्चे को क्रिमिनल क्यों नहीं कह सकते। देखिए, एक बच्चे को नहीं पता होता कि ये जो काम मैं कर रहा हूँ ये गलत है कि सही है। हमेशा उस बच्चे को गलत कामों में लगाने के पीछे कोई बड़ा होता है, या फिर उसका माहौल इतना गंदा होता है कि उसको सही और गलत के बीच फ़र्क नहीं पता, तो वो गलत काम करने लगता है। इसीलिए एक बच्चे को क्रिमिनल कहने की बजाय एंटी सोशल बिहेवियर कहेंगे कि इस बच्चे ने गलत काम किए, क्राइम किए, इसका मतलब इसने एंटी सोशल बिहेवियर को कमिट किया है। एंटी सोशल का मतलब है ऐसा बिहेवियर जो हमारे माशरे में एक्सेप्ट ना हो।
سوشل بیہیویئر کا مطلب ہے، اگر آپ نے سوشولوجی پڑھی ہے اس میں سوشل بیہیویئرس کے اوپر بہت ڈسکشنز ہوئی ہیں، میں سوشولوجی کی بھی ویڈیوز ڈالوں گی، آپ لازمی دیکھ لیجئے گا. سوشل بیہیویئر کا مطلب ہے ایسا بیہیویئر جس کو سوسائٹی ایکسیپٹ کرے. اینٹی سوشل بیہیویئر کا مطلب ہے ایسا بیہیویئر جو سوسائٹی کو نہیں پسند، یا ایسا بیہیویئر جس کو سوسائٹی ایکسیپٹ نہ کرے. اب وہ کون سے بیہیویئر ہیں جس کو سوسائٹی ایکسیپٹ نہیں کرتی؟ اس میں نمبر 1 چیز آتی ہے چوری. اگر کوئی بچہ چوری کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اس نے اینٹی سوشل بیہیویئر بچے نے جو ہے کیا ہے، جس کو سوسائٹی قبول نہیں کرتی. کیا آپ کسی ایسے بچے کو ایکسیپٹ کرو گے ہماری سوسائٹی میں جو چوریاں کرنا شروع کر دے ینگ ایج میں؟ آپ کہو گے نہیں کرو، یہ کام غلط کام ہے، اس کو مت کرو. بچے کو سمجھاؤ گے. کیوں سمجھاؤ گے؟ کیونکہ اس بچے نے جو بیہیویئر کیا ہے، یعنی کہ جو حرکت کی ہے چوری کرنے کی، وہ اینٹی سوشل بیہیویئر مانا جائے گا، یعنی کہ سوسائٹی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی. اچھا، تو یہ چیز ہمیں بلیکسفورڈ ڈکشنری سمجھا رہا ہے کہ ہم بچے کو ڈائریکٹلی کرمنل نہیں کہیں گے، انسٹیڈ ہم اس کو اینٹی سوشل بیہیویئر والا کرمنل مانیں گے. بلکہ کرمنل کہیں گے نہیں، ہم سیدھا اس کو کہیں گے کہ اس بچے نے اینٹی سوشل بیہیویئر کمٹ کیا ہے، یہ کرمنل نہیں ہے. ہاں، اگر اس کی ایج 18 سال سے بڑی ہو جاتی ہے پھر ہم اس کو کرمنل کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ ایک بچہ جس کی ایج بڑی ہو جائے، 18 سال سے اوپر کا ہو، اس کو سب کچھ پتہ ہوتا ہے. اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں یہ ایکشن کروں گا، اس کا کیا نتیجہ نکلے گا، اس کو ہر چیز کا علم ہوتا ہے. صحیح ہے. اچھا، اب زیادہ ڈسکس نہیں کرتے، سیدھا کازز پہ آ جاتے ہیں. کازز میں ہم نے یہ بتانا ہے کہ کیا وجوہات بنتی ہے یا کازز بنتے ہیں جس کی وجہ سے یہ بچے کرائم کمٹ کرتے ہیں. کیا ریزنز بنتے ہیں کہ یہ اسٹوڈنٹس یا بچے چھوٹے سے کرائم کمٹس کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں میں نے ایک پکچر ڈالی ہوئی، اس میں آپ دیکھیے گا کہ والدین آپس میں لڑ رہے ہیں. والدین آپس میں لڑ رہے ہیں، اس کو کہیں گے فیملی پرابلم، یعنی کہ ہسبینڈ وائف کا ڈیورس ہو گیا یا لگاتار ڈیلی بیسس پہ لڑائی ان کی ہو رہی ہے. تو ایسی سچویشن پہ بچے پہ اس چیز کا بہت برا اثر پڑتا ہے. دوسری چیز غربت، پاورٹی کو کہتے ہیں غربت. غربت بھی مجبور کرتی ایک بچے کو کہ وہ خوشی کو حاصل کرنے کے لیے. دیکھیں، ایک بچہ ہے اگر وہ جنک فوڈ نہیں کھا سک رہا، چپس کے پیکٹس نہیں کھا سک رہا، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو وہ چوریاں کرنے لگے گا، چپس کے پیکٹ چرا کے کھائے گا، کیونکہ غربت ہے، پاورٹی ہے. پھر آتا ہے بیڈ انفلوئنس. بیڈ انفلوئنس کا مطلب ہے برا اثر. اگر وہ بچہ ٹی وی پہ غلط چیزیں دیکھ رہا ہے، کرائم ہوتا دیکھ رہا ہے، یا پھر اپنی فیملی کے اندر غلط چیزیں ہوتے دیکھ رہا ہے، تو اس پہ اس کا برا اثر پڑ رہا ہے. بیڈ انفلوئنس کا مطلب ہوتا ہے اثر پڑنا. لیکن اگر وہی اثر کے ساتھ انفلوئنس کے ساتھ بیڈ کا ورڈ لکھا آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بچے پہ اس چیز کا بہت گندا اثر پڑ رہا ہے. کیا گندا اثر پڑ رہا ہے؟ کہ وہ غلط چیزوں کو دیکھ رہا ہے اور وہی چیز اپنے اندر بھی ڈال رہا ہے، کہ اگر وہ چوری ہوتا دیکھ رہا ہے ٹی وی پہ تو وہ خود بھی چوری کرنے لگے گا. تو یہ چیز بھی ایک بچے کو کرمنل بناتی ہے. اس لیے بچوں پہ نظر رکھنی چاہیے، بچوں کو بتانا چاہیے کہ یہ چیز صحیح ہے، یہ چیز غلط ہے. ٹھیک ہے، یہ ماں باپ کی یا بڑے لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے بچوں کو سمجھانا. پھر آتا ہے لیک آف ایجوکیشن. اگر بچے کے پاس علم نہیں ہے، ایجوکیشن نہیں ہے، تو وہ بچہ بھی کرائم کر سکتا ہے. بیڈ کمپنی، اگر اس بچے کے دوست گندے ہیں، غلط کام کر رہے ہیں، تو آپ کا بھی اچھا بچہ یا آپ کے چھوٹا بھائی اچھا بھی ہوگا، غلط دوستوں میں بیٹھنے کی وجہ سے وہ بھی ویسا بن جائے گا. پھر آتا ہے، پھر انہی ریزنز کی وجہ سے بچہ جیل میں ہے، کیونکہ اس کی فیملی میں اور لائف میں اس طرح کی پرابلمز ہیں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے ڈسکس کی. تو اس طرح کے بچوں کو سدھارا کیسے جاتا ہے جب یہ جیل میں ہوتے ہیں؟ ان کو سدھارا اس طرح سے جاتا ہے کہ پولیس والے کیا کرتے ہیں، بچے کے لیے اچھا انوائرمنٹ رکھتے ہیں جیل میں، جس میں وہ بچہ پڑھائی کرتا ہے جیل میں رہ کے، باقی بچوں کے ساتھ کھیلتا ہے، باقی بچوں کے ساتھ تعلیم حاصل کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو سدھارا جاتا ہے اس بچے کو جیل کے اندر رہ کے ہی، تاکہ بڑا ہو جائے تو پھر جب جیل سے باہر نکلے تو یہ ایک اچھا انسان بن کے نکلے، جس کے پاس علم ہو، ایجوکیشن ہو، اچھا بیہیویئر ہو. یہ میں نے آپ کو تصویروں میں سارا سکھا دیا. اب ہم اس کے ٹاپک وائز چیزیں پڑھتے ہیں. پہلا نمبر آئے گا سائیکولوجیکل کاز. اگر ایک بچہ مینٹل بیماری سے گزر رہا ہے، یا پھر ایک بچہ ڈرگ ایڈکٹ بن گیا ہے، اینڈ ہارمفل میڈیا انفلوئنس. یہاں پہ میں نے 3 چیزیں سکھائی ہیں. یا تو اس بچے کو ذہنی بیماری ہے، یا وہ بچہ ڈرگس ایڈکٹ ہے، یعنی کہ ڈرگس وغیرہ لینا شروع ہو گیا ہے، یا پھر سوشل میڈیا کا اس پہ گندا اثر پڑا ہے. تو ان 3 چیزوں کی وجہ سے بھی ایک بچہ کرمنل بن سکتا ہے. پھر آتا ہے اکانومک کازز. اکانومک کو کہتے ہیں پیسے کے مسئلے. ٹھیک ہے، اکانومک کازز یعنی کہ پیسوں کے مسئلے، جیسے کہ غربت، جاب کا نہ ملنا اور فائنینشیل ڈیفیکلٹیز آنا فیملیز میں. تو ایسے بچے بھی کرمنلز بن جاتے ہیں. فیملی کازز، جس میں بتانا ہے بروکن ہومز. بروکن ہومز کا مطلب ہے والدین، پیرنٹس نے آپس میں ڈیورس لے لی ہے. تو جن گھروں میں والدین ڈیورس لے لیتے ہیں ان کی فیملیز کو کہتے ہیں بروکن ہومز. ٹھیک ہے، تو
اس کا اثر کیا پڑتا ہے بچے پہ؟ اس کا اثر یہ پڑتا ہے بچے کے پاس ظاہر ہے والدین کا پیار نہیں ہوتا، ماں نے کسی اور سے شادی کر لی ہے، باپ نے کسی اور سے شادی کر لی ہے، بچے پیدا کر لیے ہیں۔ اچھا، جو بچہ پیدا ہوا تھا ان دونوں کی وجہ سے، والدین کی وجہ سے، ان کو والدین نے اگنور کر دیے بچے کو، اب وہ بچہ پل رہا ہے اپنے نانی کے گھر، دادا کے گھر، تو ظاہر ہے پھر ایسے بچے پہ کس طرح سے ایک اچھا امپریشن جائے گا، کیونکہ اس کے والدین نے بھی اس کو چھوڑ دیا ہے اور اپنے دادا دادی میں سے کسی ایک کے ساتھ رہ رہا ہے، تو اس کے اوپر بھی نیگیٹو اثر پڑنے کی وجہ سے وہ بچہ بھی بڑا ہو کے کرمنل بن جاتا ہے، یا پھر ینگ ایج میں ہی کرمنل بن جائے گا۔ اس کے علاوہ نگلیکٹڈ بچے، یعنی کہ جن بچوں کو والدین اگنور کر کے رکھتے ہیں، وہ بچے ظاہر ہے ان پہ نظر نہیں رکھی جاتی تو وہ بھی پھر غلط کام کرتے ہیں۔ ظاہر ہے والدین نظر نہیں رکھ رہے، نگلیکٹ کیا گیا ہے بچے کو، اگنور کیا گیا ہے، تو پھر وہ اپنے آپ ہی وہ بچہ پھر غلط کاموں میں بھی ملوث ہو جائے، انوالو ہو جائے، والدین دیکھ نہیں رہے، تو پھر ایسے بچے بھی کرمنل بنتے ہیں۔ اس کے بعد ایبیوز، جن بچوں کو مارا پیٹا جاتا ہے بہت زیادہ، یا پھر لفظوں سے ایبیوز کے، دیکھیں ایبیوز کے دو مطلب ہیں، یا تو اس بچے کو زبانی منہ کے تھرو ماں باپ اس طرح کے گندے گندے الفاظ اس بچے کو کہہ رہے ہیں جس کی وجہ سے اس بچے کے ذہن پہ بہت برا اثر پڑ گیا، یا پھر اس بچے کو جسمانی طور پہ بہت مارا پیٹا گیا، کہ اس بچے کو بہت مارا گیا ینگ ایج میں، اور جوانی تک اس کو مارا گیا۔ جوانی بھی میں نہیں کہوں گی، 18 سال سے کم کی ایج تک اس کو لگاتار مار پڑی گئی ہے، یعنی کہ جب سے پیدا ہوا ہے اور جب سے بڑا ہوا ہے نا، 18 سال سے کم کی ایج کے دوران اس کو اتنا مارا گیا کہ اس کے ذہن پہ نیگیٹو اثر پڑ گیا، اس کو لگنے لگا ہے کہ مار پیٹ ایک نارمل سی چیز ہے، کیونکہ اس کو اتنا مارا گیا ہے تو وہ دوسروں کے ساتھ بھی وہی چیز کر رہا ہے۔ تو اس طرح کے جو بچے ہیں جن کے ساتھ ابیوز ہوا ہو، چاہے ان کو آپ منہ سے ابیوز کرو یا مار پیٹ کر کے ابیوز کرو، دونوں سچویشن میں ان بچوں میں بھی نیگیٹو چیز آ جاتی ہے، تو وہ بھی کرمنلز بن جاتے ہیں۔ ان کو فرق نہیں پڑتا کہ صحیح اور غلط میں فرق کیا ہے، کیونکہ ان کو اتنا زیادہ مارا جاتا ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ چیز صحیح ہے کہ غلط، کسی کو مارنا اچھی بات ہے کہ بری بات ہے، ان کو فیل ہی نہیں ہوتا، پھر وہ بھی ویسا کرنے لگتے ہیں دوسروں کے ساتھ، جس کی وجہ سے یہ بھی کرمنلز بن جاتے ہیں۔ پور پیرنٹنگ کا مطلب ہے کہ ماں باپ میں کمی ہے کہ وہ اپنے بچے کو صحیح طرح کی ایجوکیشن نہیں دے رہے۔ جیسے کہ ایک بچے کو منع کرنا چاہیے کہ تم نے چوری نہیں کرنی، وہیں پہ ماں باپ کچھ اس کو نہیں کہہ رہے، الٹا شاباشی غلط کام پہ دے رہے ہیں، تو یہاں پہ ہوتا ہے پور پیرنٹنگ۔ اس کا مطلب ہے کہ ماں باپ خود ہی ایک بچے کو صحیح چیز نہیں سکھا رہے، یا ٹائم نہیں دے رہے، بچے کو توجہ نہیں دے رہے، بچے کو صحیح اور غلط کا فرق نہیں سکھا رہے، تو ایسے بچے بھی کرمنل بن جائیں گے۔ چاہے اب جن بچوں کے سر پہ ماں باپ زندہ بھی ہوں گے نا، لیکن اگر ماں باپ خود ہی بچے کو کچھ نہیں سکھا رہے، سمجھا نہیں رہے، تو ایسے بچے بھی کرمنل بن سکتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ ان کے ماں باپ کا ڈیورس ہو، ضروری نہیں کہ ان کے ماں باپ جو ہے الگ ہوئے ہوں، ماں باپ سر پہ بھی سلامت ہو، پیار بھی دے رہے ہوں، لیکن بچے کو اگر صحیح اور غلط کا فرق نہیں بتائیں گے، وہ بچے بھی کرمنل بن جاتے ہیں۔ اس کے آسان ایگزامپل میں آپ کو دے سکتی ہوں کہ سوشل میڈیا پہ جتنے بھی لوگ ابھی بیٹھ کے فراڈ کر رہے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ، کہ ہمارے پاس اتنے پیسے انویسٹ کر لو تو آپ کو ہم جاب دلوا دیں گے، آپ ہمارے پاس اتنے پیسے انویسٹ کر دو تو ڈبل کر کے دیں گے۔ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ ان کے سر پہ ماں باپ نہیں ہوں گے؟ ان سب کے گھروں میں والدین زندہ ہیں، لیکن ان سب کو ماں باپ نے جو ہے سکھایا نہیں ہے کہ کسی کے پیسے جو ہے آپ نے نہیں لینے، کسی کا آپ نے حق نہیں مارنا۔ کیا پتہ ان کے والدین بھی یہ کرتے ہوں، بٹ کسی کے بارے میں برا نہیں کہنا چاہیے، بٹ ایک حقیقت بیان کر رہی ہوں۔ اگر ان کے والدین نے ان کو مارا پیٹا ہوتا ہے اس بات پہ کہ تم لوگوں نے غلط نہیں کرنا، کسی کے ساتھ برا نہیں کرنا، کسی کے پیسے لے کے نہیں بھاگنا، ان کو یہ چیزیں نہیں سکھائیں، تبھی یہ لوگ بڑے ہو کے آپ لوگوں کے پیسے لوٹ لیتے ہیں اور سوشل میڈیا پہ فیک ایڈز لگا لیتے ہیں، ہمیں اتنے پیسے دے دو، ہم جابس دلوا دیں گے، ہمیں اتنے پے کر دو، ہم جو ہے آپ کو پیسے ڈبل کر کے دے دیں گے۔ تو یہ لوگ پھر اسی وجہ سے غلط انسان بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر آتا ہے مورل نگلیکٹ، لیک آف مورل اینڈ ایتھیکل نگلیکٹ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اخلاق نہیں سکھائے گئے ان بچوں کو ینگ ایج میں، کہ بڑے آئے تو کھڑے ہو جاؤ، عزت دیا کرو بڑوں کو۔ آپ نے خود دیکھا ہوگا، آپ کے ہمارے آس پاس کے جو دوست بھی ہیں، جو کلاس میٹس ہیں، کتنی بدتمیزی سے ٹیچر سے بات کریں، تو کیونکہ گھر میں بھی یہ چیز نہیں سکھائی جاتی کہ بڑوں کو عزت دو، اپنے استاد کو عزت دو، تو یہ ایک فیکٹ ہے۔ تو اسی لیے بچوں کو اگر اس طرح کی چیزیں بھی نہیں سکھائی جائیں گی تو وہ بڑے ہو کے بھی کرمنل بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کس کی جان لے رہے ہیں، کسی کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے گھروں میں ہی وہ چیز ان کو سکھائی نہیں گئی ہوتی، غلط چیزیں سیکھ لی ہوتی۔ ظاہر ہے بچے غلط چیزوں پہ جلدی اٹریکٹ ہوتے ہیں، تو ان کو فرق ہی نہیں پتا اچھے انسان کے ساتھ بات کیسے کرنی ہے، اچھی طریقے سے بیہیو کیسے کرنا ہے، ان کو نہیں آتا۔ تو اس لیے اخلاقی کمی کی وجہ سے بھی یہ لوگ کرمنلز بن جاتے ہیں۔ پھر ہے نگلیکٹ آف ریلیجن، لیک آف ریلیجیس گائیڈنس اینڈ ڈسپلن، اور ان بچوں کے پاس اپنے اسلام کا یا جس بھی ریلیجن کے وہ ہیں، ان کو نہیں پتا کہ ریلیجن میں کیا چیز سکھائی گئی ہے، ان کے پاس علم ہی نہیں ہے کوئی بھی۔ جیسے کہ اب جس بچے نے قرآن پاک پڑھا ہوگا، اس کو قرآن پاک میں لکھے ہوئے الفاظوں کا علم ہوگا، ینگ ایج سے اس نے سیکھا ہوگا،
تو وہ بچہ کبھی بھی غلط کام نہیں کرے گا. بیشک اس نے میتھس، فزکس، کیمسٹری جیسے سبجیکٹس نہیں پڑھے ہوں گے، لیکن اس نے صرف قرآن بھی پڑھا ہوگا نا. تو قرآن پڑھنے والے بچے بھی ماشاءاللہ الحمدللہ بہت اچھے ہوتے ہیں. بیشک ان کے وہ ڈاکٹرز نہ بھی ہوں، کچھ بھی نہ ہوں، لیکن انہوں نے اگر قرآن کی بھی تعلیم لی ہے نا تو بھی وہ زندگی کے بہترین انسانوں میں سے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے دنیا میں چلنا کیسے ہے، لوگوں کے ساتھ بیہیو کیسے کرنا ہے، غلط کام نہیں کرنے. قرآن میں یہ چیزیں مینشنڈ ہوتی ہیں. صحیح ہے. تو اگر انہوں نے بیسک اسلامک نالج یا اپنے ریلیجن کے نالج نہیں حاصل کیا تو ایسے بچے بھی بڑے ہو کے کرمنل بن جاتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ کرائم میں اور نارمل لائف میں کیا فرق ہے. کیونکہ جب سمجھانے والا کوئی نہیں ہے، انہوں نے کچھ چیز سیکھی نہیں ہے ینگ ایج سے، تو ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ کام جو کر رہے ہیں یہ غلط ہے کہ صحیح ہے. تو اس لیے ان کو اسی وجہ سے کرمنل بنتے ہیں. بات ہے ویز ٹو پریونٹ جوینائل ڈیلیکوینسی. اب یہاں پہ میں نے کچھ طریقے بتائے ہیں کہ ان بچوں کو کیسے درست کیا جا سکتا ہے، ٹھیک کیا جا سکتا ہے. سب سے پہلے نمبر پہ آتا ہے فیملی کاؤنسلنگ اینڈ سپورٹ. کہ جو فیملی ہے، والدین، ان کو چاہیے کہ وہ بچے کو سپورٹ کریں، بچے کو سمجھیں کہ یہ بچہ میں کوئی نیگیٹو چیز تو نہیں آ رہی ہے. اب جیسے کہ ماں باپ لڑ رہے ہیں تو ماں باپ کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے لڑنے سے کیا بچے پہ یا بچے کے دماغ پہ کوئی برا اثر تو نہیں پڑ رہا. تو فیملی کو چاہیے کہ فیملی بچے کو ٹائم دے، سیکھے، اس کی بچے کی کاؤنسلنگ کرے، یا پھر کوئی ایسے ڈپارٹمنٹ بنانے چاہیے پاکستان کے اندر جس میں پیرنٹس کو بلایا جائے اور پیرنٹس کو سمجھایا جائے کہ اپنے بچوں کو آپ نے کیسے کنٹرول میں رکھنا ہے، کیسے ان کی ہر چیز کو دیکھنا ہے کہ یہ برے انسان نہ بنے. پھر آتا ہے ایجوکیشن اباؤٹ کرائم، ڈرگز اینڈ وائلنس. اور ہمارے جو گورنمنٹ ہے اس کو چاہیے کہ ٹی ویز پہ اشتہار لگائے کہ کرائم کے کیا نقصانات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کرائم کرنے سے کیا نقصان ہوئیں گے. ڈرگس کا یوز نہیں کرنا چاہیے، کوئی بھی آپ کو ڈرگ دے تو اس کو نہیں لینا، اس کے کیا کیا نقصان ہوتے ہیں. وائلنس، کسی کے ساتھ آپ ظلم کرتے ہو، کسی کو مارتے ہو، مارنا، پیٹنا، چیخنا، چلانا، یہ سارا وائلنس ہوتا ہے. تو اس کے بارے میں آپ بچوں کو علم دو، ویڈیوز بنوا کے. گورنمنٹ کو چاہیے گورنمنٹ یہ کام کرے. اگر گورنمنٹ نہیں کرتی تو والدین کی ڈیوٹی بنتی ہے بچوں کو چھوٹی سی عمر میں ہی ان تمام چیزوں کے بارے میں بتا دیں. جو والدین نہیں بتاتے، چھپ رہے ہوتے ہیں، بچوں سے چھپا رہے ہوتے ہیں یہ چیزیں، یا شرم کی وجہ سے نہیں بتاتے کہ ان کو ڈرگز اینڈ غلط کاموں کا پتہ چل جائے، تو نہیں ان کو اس طرح کرنا چاہیے، چھپانا نہیں چاہیے، بلکہ بچے کو ینگ ایج میں ہی سکھا دینا چاہیے کہ یہ چیزیں بیٹا غلط ہیں، یہ آپ نے نہیں کرنی، اور کیوں نہیں کرنی یہ وجہ بھی اوپنلی شیئر کریں. یہ نہ کہ تم نے نہیں کرنی، تو بچے کو سمجھاؤ کہ نہ کرنے کے پیچھے وجہ کیا ہے. ٹھیک ہے، آپ بچے کو سمجھاؤ ڈرگز لوگے تو اسے یہ ہوتا ہے، جسم پہ زندگی تباہ ہوتی ہے، یہ آپ اس کو بتاؤ. ماں باپ کیا کرتے ہیں، بچوں سے چیزیں چھپاتے ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ ان کے بچہ بڑا چھوٹا ہے. آج کل کے بچے ایسے نہیں ہیں، ان کو ینگ ایج میں ہی بہت سی چیزیں پتہ ہوتی ہیں جو ہمیں بھی کافی لیٹ ایج میں پتہ چلیں. اس لیے بچوں کے ساتھ والدین کو چاہیے شروع میں ہی ساری باتیں ان کو بتائیں تاکہ وہ غلط کاموں میں پھنسے ہی نہ. کمیونٹی گائیڈنس اینڈ دی کاؤنسلنگ سروس. جو کمیونٹی ہے ہماری، جو پوری سوسائٹی ہے، اس کو چاہیے کہ ہماری سوسائٹی کو چاہیے کہ ہم بچوں کو یہ چیزیں سکھائیں. اگر ہماری سوسائٹی کے پاس علم نہیں ہے تو کسی نہ کسی بندے کے پاس علم ہو تو وہ اگلوں کو سکھائے. یہ بات یہاں بتائے گی کہ کمیونٹی مل کے چلے، یعنی کہ جو گروپ میں لوگ رہ رہے ہیں، سوسائٹی میں لوگ رہ رہے ہیں، وہ آگاہی دیں، گائیڈنس دیں کہ یہ چیز غلط ہے، بچے کو کیسے ٹھیک کیا جائے گا سارا. پھر آگے آتا ہے کاؤنسلنگ سروس. کاؤنسلنگ سروس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس طرح کے ڈپارٹمنٹ بنا کے دے جہاں پہ ایسے لوگ بیٹھے ہوں جو والدین کو ایجوکیٹ کرے، بچوں کو ایجوکیٹ کرے کہ کون سی چیزیں آپ کو کرنی ہے، کون سی چیزیں غلط ہیں. ڈپارٹمنٹس بنے ہوں کاؤنسلنگ کے جہاں پہ اس طرح کے لوگ بیٹھے ہوں. اس کے علاوہ اس میں لکھا ہے مینٹورنگ بائی پیرنٹس اینڈ ٹیچرز. اور جو ٹیچرز ہیں اور جو ہمارے والدین ہیں ان کو چاہیے بچوں کو گائیڈ کریں. اگر والدین کی طرف سے کسی بھی ریزن سے بچے کو علم نہیں مل رہا لائف کے بارے میں اور ان کرائمز کے بارے میں، تو ٹیچرز کے اوپر یہ رسپانسبلٹی بنتی ہے. جیسے کہ میں ٹیچر ہوں، میری بھی ویڈیو اسٹوڈنٹس دیکھتے ہیں جو مجھ سے کافی چھوٹے ہوتے ہیں. اگر آپ کے سرکل میں کوئی اس طرح کا دوست ہے یا کوئی ایسا پرسن ہے جو غلط کام کر رہا ہے، آپ ان کو بھی سمجھاؤ. اگر وہ نہیں سمجھتے تو آپ خود کی حفاظت کرو، خود کو ان جیسا مت بننے دو. ٹھیک ہے، کیونکہ ڈرگس، کرائم کرنا، کسی کو دھوکہ دینا، یہ ساری چیزیں غلط ہیں اور اس کا نتیجہ بعد میں بہت بھگتنا پڑتا ہے. شروع میں تو بہت مزہ آتا ہے کر کے کہ ہم نے کسی کو لوٹ لیا، کسی کے پیسے لے لیے، کسی کے ساتھ غلط کر دیے، خود ڈرگز لے لیے. فیوچر میں اس کے بہت زیادہ نقصانات دیکھنے کو ملتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی لیے جو والدین ہے یا پھر کوئی استاد ہے اس کی ڈیوٹی بنتی ہے ایک بچے کو صحیح راستے پہ لے کے چلانا. پھر آتا ہے ایجوکیشنل اینڈ ووکیشنل سپورٹ. ایجوکیشنل ووکیشنل، پہلے ایجوکیشنل کا سمجھ لیتے ہیں کہ جو کتابیں ہیں ان کتابوں کے اندر باقاعدہ لکھا جائے کہ غلط کام کرنے کے کون سے نقصانات ہوتے ہیں. یعنی کہ جو بکس ہیں جو پرنٹ ہوتی ہیں ان میں بھی یہ چیز مینشنڈ ہو کہ کرائم کے کیا نقصانات ہیں. بچوں کو ینگ ایج سے چیزیں سکھا دی جائیں. اس کے علاوہ اگر علم دیا جا رہا ہے انسٹیٹیوٹس میں، اسکولز میں،
جو ٹیچرز پڑھاتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو، ان ٹیچروں کی ڈیوٹی بنتی ہے کہ چھوٹے سے بچے کو ایجوکیٹ کیا جائے کہ کرائم کے کیا نقصانات ہیں فلاں فلاں چیزوں کے. اس کے علاوہ منہ سے بول کے باقاعدہ بتایا جائے، ووکیشنل کا مطلب منہ سے بول کے باقاعدہ بتایا جائے کہ اس بچے کو کون سی چیز بچوں کو کرنی ہے، کون سی چیز غلط ہے، غلط چیزیں نہیں کرنی، بچوں کو چھوٹی سی ایج میں سکھا دیا جائے. پھر آتا ہے اسپورٹس اینڈ ریکریشنل ایکٹیویٹیز، یعنی کہ بچوں کے لیے ڈفرینٹ اسپورٹس بنائے جائیں جن میں ان کو بتایا جائے کہ دیکھو اس بچے نے کرائم کیا ہے تو اس کو پولیس اٹھا کے لے گئی ہے، اس کو جیل میں ڈال دیا ہے، اس کو کھانا نہیں دیا جا رہا. ایک اسپورٹ ایکٹیویٹی بھی اس طرح کی ہونی چاہیے جس میں ایک چھوٹے بچے کو ینگ ایج سے ہی پتہ چل جائے کہ اگر ہم نے یہ کام کیا تو ہمارے ساتھ بہت برا ہوگا. ینگ ایج سے بچوں کو اس چیز کا سارا سکھا دیا جائے. پھر آتا ہے شیلٹرز فار ہوم لیس چلڈرن، جو بچے گھر چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں یا جو بچے جن کو کڈنیپر جو ہیں گھروں سے اغوا کرتے ہیں اور وہ کسی طرح سے وہ بچے بچ کے بھاگ تو آتے ہیں ان کڈنیپر کے ہاتھوں سے، لیکن ظاہر ہے گھر کا راستہ تو ایک چھوٹے بچے کو نہیں پتہ ہوتا. اگر آپ کو اس طرح کے کوئی بھی بچہ دکھے تو ایسے بچوں کو آپ شیلٹر ہوم میں ڈلوا دیا کرو. شیلٹر ہوم مینس جو یہ یتیم بچوں کے جو کیا کہتے ہیں ادارے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں ڈلوا دو یا کسی ایسی جگہ پہ ان کو بھیجوا دو ان بچوں کو جہاں پہ یہ محفوظ رہ سکیں، یا کسی پولیس والوں کے پاس ان کی انکوائری کروانے کے لیے بھجوا دیں کہ یہ کس کا بچہ ہے، ان کو والدین کو واپس مل جائے. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے ان گم شدہ بچوں کے اگر آپ کو کہیں پہ بھی انفارمیشن ملے کہ یہ بچہ اکیلا بیٹھا ہوا ہے یہاں پہ گم ہو گیا تو فوراً سے ان کو شیلٹر ہوم میں یا کسی محفوظ جگہ پہ بھی ان کو بھجوا دیا جائے تاکہ یہ غلط بندوں کے ہاتھوں میں نہ آ جائیں. جو کرمنلز ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، ان بچوں کو یا تو چور کرمنل بنا دیتے ہیں اپنا جیسا، یا پھر ان کے ہاتھ پیر کاٹ کے ان سے جو ہے بھیک منگواتے ہیں. اس لیے ان کو بچوں کو آپ لوگ بچانے کی کوشش کریں جب بھی آپ کو کوئی دکھے. پھر آتا ہے پیرنٹ چائلڈ کمیونیکیشن پروگرام. اس کے علاوہ جو والدین ہیں اور جو بچے ہیں، بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ والدین شرم کی وجہ سے نا اپنے بچوں کے ساتھ کمیونیکیٹ صحیح سے نہیں کر پاتے کہ ہم اپنے بچوں کو ڈفرینٹ چیزوں کے بارے میں کیسے سکھائیں کہ کرائم نہیں کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے. بعض اوقات نہیں بول پاتے پیرنٹس شرم کی ایک باؤنڈری کی وجہ سے. تو والدین آپس میں کمیونیکیٹ کیسے کریں بچوں کے ساتھ، اس کے لیے بھی ایک پروگرام رکھنا چاہیے. پروگرام کا مطلب ہے ایک سیٹ اپ ہونا چاہیے گورنمنٹ کا ایسا جہاں پہ ایک فیمیل بیٹھا ہو، ایک فیمیل بیٹھی ہو، ایک میل بیٹھا ہو، جو دونوں پیرنٹس کو سکھا سکے کہ آپ نے بچے کے ساتھ کس طرح سے بات کرنی ہے کہ اس بچے کو آپ کی بات بھی سمجھ آ جائے اور آپ لوگوں کو بھی شرمندگی نہ ہو کہ آپ نے یہ بات بچے کو سکھا دی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ بہت سے پیرنٹس اس ریزن سے بھی بہت سی باتیں بچوں کو نہیں سکھا پاتے جس کی وجہ سے اس بچے کو اس چیز کا نہیں پتہ چلتا. دوست پھر اس کو یہ چیزیں سکھاتے ہیں کہ تم جا کے چوری کر کے آؤ، تم جا کے غلط کام کر کے آؤ. بہت سے چھوٹے بچے بھی سگریٹ پینا سٹارٹ کر دیتے ہیں، ڈرگز لینا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ ان کے پیرنٹس نہیں بتا پاتے شرم کی باؤنڈری کی وجہ سے، تو دوست ان کو غلط کاموں میں لگا دیتے ہیں. اس لیے اس طرح کے پروگرامز ہونے چاہیے تاکہ ان کو بچوں کو ینگ ایج سے پتہ ہو کہ غلط کام کے نقصانات کیا ہیں. پھر آتے ہیں جوینائل کورٹس. جوینائل ایک تو نارمل کورٹس ہیں جو آپ سب کو پتہ ہی ہے. جوینائل الگ سے کورٹس بنائے گئی ہیں جو کہ صرف اور صرف بچوں کے کیسز کو ڈیل کرتی ہے. ٹھیک ہے، اسپیشل کورٹ فار کیسز انوالونگ چلڈرن انڈر ایج 18. آپ نے سمپلی بتانا ہے کہ یہ ایسی کورٹس ہیں جن میں جوینائل ڈیلیکوینٹس جاتے ہیں، جہاں پہ سارے جو جوینائل ڈیلیکوینٹ ہیں ان کی ایج 18 سال سے کم ہوتی ہے جو کہ اس کورٹ میں جاتے ہیں. اب آپ نے اس کورٹ کے فنکشنز بتانے ہیں کہ اس کورٹ میں تمام ہیئرنگ جوینائل کیسز کی ہوتی ہے، یعنی کہ بچوں کے کیسز کی ہوتی ہے. اس کورٹ کا کام ہی یہی ہے کہ چلڈرنس کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرے، اور اس کورٹ کا کام ہی یہی ہے کہ ان بچوں کو ریہیبلیٹیشن میں بھیجا جا سکے. ریہیبلیٹیشن ایک ڈپارٹمنٹ ہے جہاں پہ ان بچوں کو باقاعدہ ٹریننگ دی جاتی ہے کہ دوبارہ سے ایک اچھا انسان کیسے بنا جائے گا. ان کو بیسکلی ان کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک ڈپارٹمنٹ میں بھیج دیا جاتا ہے. یہ کام بھی اس کورٹ کا ہے. اس کے علاوہ انشورس فیئر اینڈ اسپیڈی ٹرائل. اس لائن کا مطلب یہ ہے کہ یہ کورٹ پوری کوشش کرتی ہے کہ ان بچوں کے ساتھ انصاف ہو سکے اور ان کے کیسز جلدی سالو ہو سکیں. رائٹس آف جوینائلز. رائٹس آف جوینائلز میں ہم نے یہ لکھنا ہے کہ پرزمپشنز آف انوسنس. رائٹس آف جوینائلز میں یہ بتانا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ بچے بہت معصوم ہوتے ہیں. ان کو صحیح اور غلط کے بیچ فرق سکھانے کے لیے کسی بڑے کو ہی ذرا سکھانا ہے سارا. بچے کو تو نہیں پتہ نا کہ میں یہ جو چیز کر رہا ہوں یہ اچھی ہے کہ گندی ہے، کیا اس سے مجھے نقصان ہوگا کہ نہیں. بچے کو نہیں پتہ. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ایک نئے بچے پیدا جو ہو رہے ہیں آگ پہ جا کے ہاتھ ڈال دیتے ہیں، جو سوئچ ہیں لائٹ کے اس کے اندر اپنی انگلی ڈال دیتے ہیں. وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کو پتہ نہیں ہوتا. ہم بڑے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ بجلی کی سوئچ میں انگلی ڈالیں گے تو کرنٹ لگے گا، جان چلی جائے گی. بچے کو تو نہیں پتہ یہ چیز. وہ بچہ اسی طرح سے ہی بڑا ہو رہا ہوتا ہے تو اس کو نہیں پتہ ڈرگس کیا چیز ہے، اس کو نہیں پتہ کہ چوری کرنے کے بعد نتیجہ کیا نکلتا ہے، اس کو نہیں پتہ کہ کیا کرائم کے کیا نقصانات ہیں. اسی لیے ہم بچے کو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ انوسنٹ ہے.
چاہے اس کی ایج 18 سال بھی ہو تب بھی ہم اس کو انوسینٹ مان لیں گے. اب اپنے آپ کو دیکھ لو, آپ لوگ بھی جب 18 سال کے نہیں تھے, چھوٹے بچے تھے, آپ لوگوں کو بہت سی باتیں نہیں پتہ تھیں جو بعد میں آ کے پتہ چلیں. اس کا مطلب ہے کہ اب ہمیشہ سے ایسے نہیں تھے, ینگ ایج میں چھوٹے بیبیز تھے, بچے تھے, اسکولز میں گئے تو آپ انوسینٹ تھے. آہستہ آہستہ 18 سال کے بعد آپ لوگوں میں وہ سمجھ اور عقل آئی جو کہ ینگ ایج میں نہیں ہوتی اتنی, ٹھیک ہے. تو یہی بات ہے کہ ان بچوں کے لیے یہ چیز سوچی جاتی ہے کہ یہ انوسینٹ ہیں, ان کی ایج 18 سال سے کم ہے, ان کے پاس علم نہیں ہے ان چیزوں کا جو کہ ایڈلٹ کے پاس ہوتا ہے, ایک بڑے انسان کے پاس لیگل اسسٹنٹ. اور ان بچوں کے پاس پورا رائٹ ہے کہ اگر یہ کسی جگہ پھنس جائیں, یعنی کہ انہوں نے کوئی کرائم کر دی جن کا ان کو پتہ نہیں ہے, اگر کرائم ان سے ہو گیا مثال کے طور پہ, تو ان کو فوراً جیل میں نہیں ڈال سکتے. ان کے پاس پورا رائٹ ہے کہ یہ اپنے لیے کسی لائر کی ہیلپ لے سکتے ہیں. ظاہر ہے بچے تو افورڈ نہیں کر سکتے لائر, لیکن لائر خود بھی ان کی ہیلپ اگر کرنا چاہیں تو ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں. اگر کسی بھی ریزن سے بچہ غریب ہے یا نہیں افورڈ کر سکتا لائر, یا نہیں اپنے لیے رکھ سکتا, ظاہر ایک بچے کو تو نہیں پتہ نا کہ لائر کو رکھنا ہوتا ہے, تو جو کورٹ ہے وہ خود ہی ایک وکیل کو ان بچے کی سائڈ پہ ہائر کرتی ہے جو ان کے معاملات کو ہینڈل کرتی ہے. تو ان کے پاس پورا لیگل اسسٹنٹس کی ہیلپ ہوتی ہے, یعنی کہ لاء سے ہیلپ لے سکتے ہیں, وکیل سے ہیلپ لے سکتے ہیں, کورٹ خود ان کے لیے وکیل رکھتی ہے. پھر آتا ہے فیئر ٹرائل. اب ان بچوں کی جو کورٹ میں پروسیجر چلتا ہے نا وہ بالکل انصاف کے ساتھ ہونا چاہیے. پروٹیکشن فرام دی ٹارچر, ان بچوں کو ٹارچر سے بچایا جائے. دیکھیں نا, جو کرائم ایک بڑا انسان کرتا ہے, سپوز ایک بڑا انسان چوری کرتا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کو ظاہر ہے جیل میں ڈالا جائے گا, مارا بھی جا سکتا ہے 2-4 دفعہ, پولیس والے آ کے 2-3 تھپڑ بھی لگا دیتے ہیں کرمنلز کو جو جیل میں ہو, لیکن بچوں پہ وہ چیز نہیں کی جاتی. ان چھوٹے بچوں کو کرائم میں جو انہوں نے کیا ہے نا, جو ان سے ہو گیا ہے کرائم غلطی سے یا جیسے بھی, تو ان کو اس بڑے ٹارچر سے بچایا جاتا ہے جو ان بڑے کرمنلز کو ملے. جو بڑی ایج کے کرمنلز ہوتے ہیں ان کو مارا جاتا ہے, آگے سے گالیاں اور بہت کچھ ہوتا ہے جو میں بیان نہیں کر سکتی اس ویڈیو میں, لیکن وہ چیز ان بچوں کے ساتھ ہرگز نہیں ہوگی. اس لیے ان کے پاس یہ رائٹ ہے کہ ان کو ٹارچر نہیں کیا جائے گا. پھر آتا ہے رائٹ ٹو اپیل. اس کے علاوہ اگر کسی بھی بچے کو پہ کوئی الزام لگ گئے ہیں کرائم کے بہت زیادہ, تو ان بچوں کے پاس پورا رائٹ ہے کہ یہ بڑی کورٹ میں جا کے اس کرائم کے اوپر اپیل کر سکتے ہیں, جیسے کہ ایک سینئر بندہ کرتا ہے. جیسے کہ اگر کوئی بڑی ایج کا بندہ ہے, اگر اس کو کورٹ کا فیصلہ صحیح نہیں لگ رہا تو وہ بڑی کورٹ میں جا کے اپیل کرتا ہے, بالکل ویسے ہی ایک بچہ بھی اپیل کر سکتا ہے. پھر آگے آتا ہے سینٹینسنگ آف جوینائل. سینٹینسنگ کا مطلب ہے ان پہ پنشمنٹ کیسے لگائی جائے گی. تو پنشمنٹ ان کو اس طرح سے لگتی ہے کہ ان پہ ڈیتھ پینلٹی کبھی نہیں لگے گی. ڈیتھ پینلٹی کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جو مرضی کرائم کیا ہو, ان کو موت کی سزا نہیں دی جائے گی. موت کی سزا ہمیشہ ایک بڑے کیا کہہ رہی ہوں, جو 18 سال سے اوپر کا جو کرمنل ہوگا نا, ان پہ موت کی سزا لگ سکتی ہے, لیکن بچہ جو ہے اسے کوئی بھی کرائم کیا ہو اس پہ موت کی سزا نہیں لگے گی. سپریٹ فرام ایڈلٹ پریزن. اور ان کی جو جیلز ہوتی ہیں وہ ایڈلٹ پریزنرز میں نہیں ہوتی, ایڈلٹ والوں کے ساتھ نہیں ہوتی, بلکہ ان کے جیلز الگ ہوتے ہیں جہاں پہ بچے ہی سارے ہوتے ہیں کرمنلز. باقی جو بڑے ہیں وہ ان کے ساتھ نہیں ہوں گے. ویسے بھی بڑے کرمنلز کو بچوں کے ساتھ رکھنا بھی نہیں چاہیے, کیونکہ وہ کرمنلز ہیں, ذہنی طور پر ٹھیک بندے نہیں ہیں. ان کو آپ بچوں کے ساتھ رکھ دو جو معصوم ہے. بے شک اس معصوم بچے نے کرائم کر دی, لیکن اس نے نادانی میں, اپنے لاپرواہی میں, اور اس کے پاس ایجوکیشن نہیں تھا بچے کے پاس, اس لیے اس نے یہ کر دیا. لیکن بڑی ایج کا بندہ وہ پورے ہوش و حواس میں ہوتا ہے, اس کے پاس علم ہوتا ہے, اس کو ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے, وہ اس بچے کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے جیل کے اندر. اس لیے بچوں کو ہمیشہ سپریٹ رکھنا چاہیے. وہ چیز بھی یہاں پہ بتائی کہ بچے ہمیشہ سپریٹ جیلز میں ہوتے ہیں جہاں پہ سارے بچے ہیں. پھر آتا ہے پریفرنس فار دی ایجوکیشن اینڈ ریہیبلیٹیشن. اور کورٹ پوری کوشش کرتی ہے کہ بچے کو بے شک وہ جیل میں ڈلوا رہی ہے, لیکن اس جیل کے اندر ہی جہاں وہ بچہ بیٹھا ہوتا ہے اس کو جیل میں رکھا جاتا ہے, اسی جیل کے اندر ہی ایک اسکول بھی بنا ہوتا ہے, ڈاکٹرز بھی ہوتے ہیں جو اس بچے کو ٹھیک کرنے کا کام کرتے ہیں کہ بچے کو دوبارہ سے اس طرح بنایا جائے کہ وہ کرمنل نہ بنے. پھر آتا ہے جوینائل ریفارمیشن, ریفارمیٹوریز. اچھا, اس ٹاپک کا مطلب ہے جوینائل ریفارمیٹوریز کا کہ ایک بچے کو دوبارہ سے نارمل بچہ بنایا جائے. دیکھیں, ایک بچے نے اگر کرائم کر دی ہے تو وہ تو پھر کرمنل ہی مانا جائے گا سوسائٹی کے نظر میں, لیکن اگر اس بچے نے کرائم کر دیا ہے تو جوینائل ریفارمیٹوریز کا کام ہوتا ہے کہ اس بچے کو دوبارہ سے نارمل بچہ بنایا جائے, کہ اس کو ٹھیک کیا جائے. ڈاکٹرز رکھے ہوتے ہیں, اسکولز ہوتا ہے, سارا سیٹ اپ ہوتا ہے ایجوکیشن دینے کا تاکہ وہ بچہ نارمل ہو جائے. تو یہاں پہ لکھنا ہے ایک انسٹیٹیوٹ ہوتا ہے جوینائل ریفارمیٹوریز کے نیم سے, جہاں پہ ایجوکیشن ملتی ہے بچے کو, ٹریننگ دی جاتی ہے کہ اس نے کون سے کام کرنے ہیں جو صحیح ہیں, کون سے کام نہیں کرنے. یعنی کہ یہ ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے جہاں پہ اس بچے کی ریہیبلیٹیشن ہو رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, یعنی کہ اس کو واپس ایک صحیح انسان بنانے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے اس ڈپارٹمنٹ میں. اس ڈپارٹمنٹ کا پرپز یہ ہے کہ سارے بچوں کو کریکٹ کیا جا سکے, اگر انہوں نے کچھ غلط کر دی تو ان کی بیہیویئر کو ٹھیک کیا جا سکے, اور ان کے اندر سکلز ڈیولپ کروائی جا سکے.
ری انٹیگریٹ جوینائل انٹو سوسائٹی. ری انٹیگریٹ کا مطلب ہے کہ دوبارہ سے ان جوینائلز کو، ان بچوں کو سوسائٹی میں واپس لانے کے لیے صحیح انسان بنایا جا سکے. پھر آتا ہے جوینائل پروبیشنز. جوینائل پروبیشنز اب آ گئی ہیں. allows juvenile to remain in the community under the supervision instead of detention. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ بجائے کہ ان بچوں کو جیل میں رکھنے کے، وہاں پہ اسکول اور ڈاکٹرز رکھ کے دینے کے، ان بچوں کو آزاد چھوڑا جاتا ہے جنہوں نے کرائم کیا ہوتا ہے. لیکن آزاد اس طرح سے چھوڑا جاتا ہے کہ ان بچوں کے ساتھ کوئی نہ کوئی پولیس والا ایک بندہ ہوتا ہے ساتھ، جو اس بچے پہ نظر رکھتا ہے، جو کہ جیل میں رہنے کی بجائے اپنے ہی گھر میں والدین کے ساتھ رہتا ہے، لیکن اس پہ نظر رکھنے کے لیے ایک پولیس والا ساتھ ہوتا ہے، تاکہ دیکھ سکے کہ کیا یہ بچہ جو ہے ابھی جو اس کو سزا ملی ہے کورٹ کی طرف سے، جیل میں تو یہ نہیں رہ رہا، کیا اس جھٹکے کے بعد یہ اپنے گھر واپس آیا ہے، کیا یہ درست ہوگا کہ نہیں، ٹھیک ہوگا کہ نہیں. اگر کورٹ کو دکھ گیا کہ یہ بچہ جو ہے دوبارہ سے باہر جب نکلا ہے، جیل میں نہیں رہ رہا، باہر رہ رہا ہے، گھر میں اپنے رہ رہا ہے، اور یہ درست نہیں ہوا، دوبارہ سے اس نے دوبارہ وہی کام کرنا شروع کر دی، غلط کام کرنے شروع کر دیے، تو کورٹ کیا کرے گی؟ بچے کو جیل میں ڈلوا دے گی، جہاں پہ باقی بچوں کے ساتھ یہ ٹریننگ لے گا، سیکھے گا. لیکن اگر یہ بچہ دیکھ لے گا کہ میں نے یہ کرائم کیا، مجھے کورٹ نے جو ہے اجازت دی کہ میں اپنے والدین کے ساتھ اپنے گھر میں رہوں، اور مجھ پہ نظر رکھنے کے لیے ایک پولیس والا بھی رکھا ہے، اور وہ اپنے آپ کو درست بھی کرے، ٹھیک بھی کرے، دوبارہ سے وہ کرائم نہ کرے، پھر تو وہ ظاہر ہے جائز ہے. پھر آتا ہے ڈیوٹیز آف پروہیبیشن آفیسر. اچھا، وہ جو پولیس والا نا جو اس بچے پہ نظر رکھتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں پروہیبیشن آفیسر. صحیح ہے. اس کا کام یہ ہوتا ہے اس بندے کا کہ وہ اس بچے پہ نظر رکھتا ہے پورا، اور اس بچے کو سمجھاتا ہے تم نے یہ کام یہ نہیں کرنا، یہ چیز اس طرح کرنی ہے. یعنی کہ ایک بچے کو صرف نظر اس پہ نہیں رکھتا، بلکہ اس کو گائیڈ بھی کرتا ہے کہ تم نے کون سے کام کرنے ہیں، کون سے کام تم نے نہیں کرنے، کن جگہوں پہ تم نے جانا ہے، کن جگہوں پہ تم نے نہیں جانا، کن لوگوں کو تم نے دوست بنانا ہے، کن لوگوں کو تم نے دوست نہیں بنانا. ان کا یہ کام بھی ہے. اچھا کیا آتا ہے کونسلز دی جوینائل اینڈ دی فیملی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو فیملی ہے نا اس بچے کے، والدین یا جو بھی، تو ان کو سکھاتا ہے یہ پولیس آفیسر کہ آپ نے اس بچے کے ساتھ کس طرح سے ٹریٹ کرنا ہے. ظاہر ہے پہلے والدین نے ٹائم نہیں دیا، جس کی وجہ سے بچہ ایسا بن گیا، کریمنل بن گیا. تو ظاہر ہے اس آفیسر کا یہ کام بھی ہوتا ہے کہ فیملی والوں کو بھی گائیڈ کرے، اور جوینائل یعنی کہ اس بچے کو بھی گائیڈ کرے. تو یہ بھی کام کرتا ہے. اس کے علاوہ رپورٹس پروگریس ٹو کورٹ، اور جو بھی تبدیلی اس بچے میں آ رہی ہے، اگر اچھی تبدیلیاں آ رہی ہیں یا بچہ سدھر رہا ہے تو کورٹ کو بتا دے گا. اگر بچہ نہیں سدھر رہا یا کوئی بھی پرابلم کریٹ ہو رہی ہے تو یہ بات بھی وہ کورٹ کو بتائے گا. ہیلپس امپروو بیہیویئر، اور یہ پوری کوشش کرتا ہے اس بچے کے بیہیویئر کو درست کر سکے. اچھا بات ہے پریونٹیو پروگرامز. پریونٹیو پروگرامز کا مطلب یہ ہے کہ کس طرح سے جو ہے ان جوینائلز کو، ان کریمنلز کو، ان چھوٹے بچوں کو ٹھیک کیا جا سکے، روکا جا سکے. تو سب سے پہلے نمبر پہ آتا ہے ہمارے پاس ٹائپس آف دی پریونٹیو پروگرام. اس میں ٹائپس ہم نے بتانی ہے. سب سے پہلے نمبر پہ آتا ہے سیکیور ڈیٹینشن. سیکیور ڈیٹینشن کا مطلب یہ ہے کہ جیسی ہی کوئی بھی کرمنل چھوٹا بچہ اگر پکڑا جائے تو سب سے پہلے کوشش کی جاتی ہے کہ ان کو کسی اچھی جگہ پہ کسٹڈی میں رکھا جائے. کسٹڈی کا مطلب ہے جیسے ہوتا ہے نا کوئی بندہ، کوئی کرمنل پکڑا گیا ہے تو پولیس والے اس کو پکڑ کے رکھتے ہیں، ایک کمرے میں بٹھا دیتے ہیں جہاں پہ اس کو کھانا اور پانی دیا جاتا ہے. وہ گھر نہیں واپس جا سکتا، ادھر ہی رہے گا. بالکل ویسے ہی ایک بچہ اگر پکڑا گیا کرمنل تو اس کو ایک اچھے انوائرمنٹ والے کمرے میں رکھا جائے گا اور وہاں پانی اور کھانا دیا جائے گا، لیکن وہ گھر نہیں جائے گا کیونکہ ظاہر ہے کرمنل کیس میں وہ پھنس گیا. تو اس کو اچھے ٹیمپریری جگہ پہ کسٹڈی میں، کسٹڈی مینس پکڑ کے ایک جگہ پہ رکھا گیا عارضی طور پہ، لیکن وہ انوائرمنٹ اچھا ہو. پھر آگے آتا ہے سیکیور کنفائنمنٹ، لانگ ٹرم پلیسمنٹ. اس کے علاوہ اگر اس بچے کو لمبے عرصے کے لیے جیل میں اگر ڈلوانا ہے تو وہ جگہ بھی صاف ستھری اتنی ہو کہ وہ بچہ امپروو ہو سکے، اس کی صحت اور دماغی حالت ٹھیک ہو سکے. سروس پرووائڈرز. اچھا، سروس پرووائڈڈ کا مطلب یہ ہے کہ جن بچوں کو جیل میں ڈالا جاتا ہے نا، ان کو کیا کیا سروس ملتی ہے. وہاں پہ ان کو ایجوکیشن ملتی ہے، وہاں ان کو ڈاکٹرز بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہیلتھ، اگر کوئی بچہ بیمار ہے ذہنی طور پہ تو اس کو ٹھیک کیا جائے گا، یا پھر کسی کا جسم ٹھیک نہیں ہے، مطلب جسم میں کوئی بیماری ہے تو اس وجہ سے بھی ان کو دیکھا جائے گا، ڈاکٹرز وہاں پہ ہوں گے. پھر آتا ہے کاؤنسلنگ. کاؤنسلنگ کا مطلب ہے گائیڈ کرنا، سکھانا، سمجھانا، تو یہ کاؤنسلنگ کی جائے گی. ریکریشن. ریکریشن کا مطلب ہے کہ اس بچے کو دوبارہ سے نارمل انسان بنانا، یعنی کہ پہلے وہ نارمل تھا، ٹھیک تھا، لیکن کرائم کرنے کی وجہ سے وہ بچہ بگڑ گیا، اس میں غلط عادتیں آ گئیں، تو اس کو دوبارہ سے انسان بنانا، ٹھیک کرنا، درست کرنا کہ تم نے یہ کام نہیں کرنے، غلط ہیں. جیسے ہوتا ہے نا کہ اچھا انسان، بالکل ویسے اس کو ریکریٹ کر رہے ہیں، ٹھیک کر رہے ہیں.
تو یہ سب وہ کرتے ہیں. اس کے علاوہ ریہیبلیٹیشن تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ ایک بچے کو یہ سارا کچھ کروا کے اس کو ٹھیک کرنا, کہ اس بچے کو علم دی جائے, اس بچے کو میڈیکل ہیلتھ اس کی صحیح ہو, اس کو ٹریننگ دی جائے. تو ان سب سے کیا فائدہ ہوتا ہے, اس بچے کی ریہیبلیٹیشن ہوتی ہے, یعنی کہ وہ درست ہو جاتا ہے, واپس سے ایک نارمل بچہ بن جاتا ہے جیسے کہ ایک بچے کو ہونا چاہیے. کنکلوژن آ گیا, جو بھی آپ نے اوپر پڑھا ہے وہی دوبارہ اس میں دہرا دینا ہے. کنکلوژن میں اتنا ہی تھا اس ویڈیو میں. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو لازمی چینل کو سبسکرائب کریں, اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں, اور اپنے کمنٹس کے تھرو اپنا فیڈ بیک شیئر کریں کہ آپ کو ویڈیو آسان لگی, مشکل لگی, کیسی تھی, اور باقی ویڈیوز کس طرح کی بنانی چاہیے. تو آپ مجھے سجیشن دے سکتے ہیں کمنٹس کے تھرو.